अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJTV। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की कोऑपरेटिव सोसाइटी में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के प्लाटों की खबर तो MJTV ने आपको बता दी, मगर अब हम थोड़ा सा उन मालूमात में कुछ इजाफ़ा करना चाह रहे हैं। हमने कुछ नाम भी आपको बताए थे। जस्टिस साहिबान जो हैं, जो सर्विंग हैं और रिटायर्ड हैं, चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 7 सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस जो थे उनके इस सोसाइटी में प्लॉट हैं, और उसके अलावा तकरीबन 38 के करीब साबिक चीफ़ जस्टिस साहिबान और जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, उनके भी इस सोसाइटी में प्लॉटों के नाम सामने आए हैं। और ये G17 इस्लामाबाद का सेक्टर है। ये कोई हुकूमत की स्कीम नहीं थी या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की नहीं थी, जो पहले ही F14 और 15 सेक्टर के प्लॉटों की फहरिस्तें जारी कर चुकी है, और उसमें भी बहुत से मुअज़्ज़ज़ जजों के सुप्रीम कोर्ट के नाम मौजूद हैं। और एक भी नहीं, दो प्लॉट हैं। अब तक ये चीज़ सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के नाम पे, जो इस्लामाबाद में निकाले गए हैं। जो इनकी इब्तदाई कीमत है, जो सरकारी कीमत है, वो चंद लाख रुपए होती है, और जो मार्केट की कीमत है वो करोड़ों रुपयों में होती है। और एक मिसाल इसकी ये आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने ये बताया कि D12 के अंदर जो प्लॉट निकले हैं जिन भी ब्यूरोक्रेट्स के और जजों के, तो बकौल उस ब्यूरोक्रेट के D12 में जिनके भी प्लॉट निकले वो एक डकैती है। उन्होंने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे कहा, और वो डकैती ऐसे है कि 15-16 लाख रुपए की D12 के एक कनाल प्लॉट की सरकारी कीमत है, जबकि मार्केट में उसका रेट 5 करोड़ रुपए है। तो ये मामलात हैं। तो जो G17 जो मुलाजमीन की सोसाइटी है, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो पंजाब के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के निगरानी में होती है, और पंजाब का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उन सोसाइटी के मामलात पे गहरी नज़र रखता है। मगर जैसे कि हमने अपनी खसूसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी बेबस था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मुलाजमीन की सोसाइटी के मामलात जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं बतौर एक निगरान जज वो देखते थे, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन थे उनको जो अपना एक रेगुलेटरी फ़र्ज़ था उसको अंजाम नहीं देने दिया जा रहा था, और वो डरे भी हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के प्लॉट भी इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में निकाल दिए गए हैं 7 अगस्त की बैलेटिंग के बाद, तो अब तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बिल्कुल ही पीछे हट गया है। जो अहम बात, जो इजाफी मालूमात आपको देने की ये थी कि हमने अपने गुज़श्ता इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था कि तसलसल से एक निगरान जज आते रहे हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और उनमें हमने एक जज का नाम लिया था, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा। गो के हमने अपने प्रोग्राम में वाज़ेह किया था कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ख़ुद उन्होंने कोई भी प्लॉट कहीं भी नहीं लिया, कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया, और ख़ासकर मुलाजमीन के सोसाइटी में नहीं लिया। मगर इसके अलावा भी अब हमें मालूमात सामने आ रही हैं। मगर पहले हम आपको बताते हैं कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के बारे में MJTV पे हमने बात क्या की थी, उसके बाद फिर बताते हैं कि जो साबिक मोहतरम चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उस प्रोग्राम को देखने के बाद जो है अपना मौक़िफ़ भी MJTV को दे दी है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले देखते हैं कि हमने जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के बारे में उस प्रोग्राम में क्या कहा था। कि मुअज़्ज़ज़ जजों ने इस सोसाइटी की ना सिर्फ ये कि रुकनीत हासिल की, बल्कि हर दौर में एक मुअज़्ज़ज़ जज सोसाइटी का निगरान जज भी रहा। आपको अगर निगरान जजेस के बारे में बताएं तो सबसे पहले जस्टिस जवाद एस ख्वाजा इस सोसाइटी के वो भी निगरान जज रहे, और आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा बहुत ही असूल पसंद और निडर जज भी रहे। उनके नाम पे कोई प्लॉट कहीं भी नहीं है, ना F14 ना 15 में, ना मुलाजमीन की सोसाइटी के अंदर उन्होंने भी कोई प्लॉट जो है हुकूमत से नहीं लिया, मगर वो इस सोसाइटी के निगरान रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि इनकी निगरानी में ये सब जजेस हज़रात कैसे मुलाजमीन की सोसाइटी में जो है उन्होंने रुकनीत ली। इस बात का जवाब तो अब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ही दे सकते। तो आपने देखा कि हमने ये वाज़ेह किया कि उन्होंने कोई प्लॉट कभी भी किसी से नहीं लिया, ताहम हमने सवाल ज़रूर उठाए कि क्योंकि वो निगरान जज थे, तो 2010 में उनके निगरान जज होने के दौरान ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक मुलाजमीन की कोऑपरेटिव सोसाइटी में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों और उनके अहले खाना के को मेंबरशिप दी जाए या प्लॉट निकाले जाए। तो अब हम बताते हैं आपको कि साबिक चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है। हमें MJTV को जो ये मौक़िफ़ दिया गया है साबिक चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का, उनका ये कहना था कि 2009 या 10 में उनको पहली मरतबा जब निगरान जज बनाया गया तो उस वक्त चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो थे वो अदलिया के सरबराह थे,
انہوں نے جب ان کو یہ فائل سونپی اور کافی ایک موٹی فائل تھی یہ امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی کی، تو انہوں نے وہ فائل پڑھی تو انہوں نے ایک طویل نوٹ لکھا تھا اس فائل پہ، اور سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ اس کوآپریٹو سوسائٹی جو کہ ایک پرائیویٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اس کو سپریم کورٹ کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور یہ کیسے یہ نام استعمال کر رہی ہے۔ تو انہوں نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو نام ہے، اپنے نوٹ میں جسٹس جواد احمد خواجہ نے لکھا تھا کہ وہ اس کوآپریٹو سوسائٹی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جسٹس جواد احمد خواجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کوآپریٹو سوسائٹی کا سپریم کورٹ کے ججوں سے کوئی تعلق نہیں بنتا، یہ اس کے ٹوٹلی کوآپریٹو کے علیحدہ سے ان کا قانون ہے، ان کا محکمہ ہے، تو سپریم کورٹ کے ججوں کو اس ملازمین کی کوآپریٹو سوسائٹی سے دور رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اس کا دفتر سپریم کورٹ میں کس نے بنایا، کیوں بنایا، اور یہاں پہ یہ دفتر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 2010 میں ہی سابق جج، معزز جج، اس وقت وہ جج تھے، چیف جسٹس بعد میں بنے، تو جسٹس جواد احمد خواجہ نے 2010 میں ہی ایک طویل نوٹ لکھ کر جو ہے یہ واضح کیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس افتخار محمد چودھری جو اس وقت تھے، کہ ان کو جو ہے وہ یہ اس کوآپریٹو کے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ تو جسٹس جواد احمد خواجہ نے جو ابھی اپنا موقف دیا ہے ایم جے ٹی وی کو، اس کے مطابق انہوں نے 2010 میں یہ طویل نوٹ لکھا تھا اور یہ سفارش کی تھی افتخار محمد چودھری چیف جسٹس سے کہ کوآپریٹو کے اس دفتر کو سپریم کورٹ کی عمارت سے باہر نکالا جائے، اور سپریم کورٹ کے ججوں کا اس کوآپریٹو کے اس تنظیم، اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک موقف اب سامنے آ چکا ہے، اور جسٹس جواد احمد خواجہ کا موقف یہ بھی تھا کہ ان کے دور میں کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج اس سوسائٹی کا ممبر نہیں تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ بعد میں کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو ممبرشپ دی گئی، اور ان کی نظر میں جو بائی لاز ہیں کوآپریٹو کے، ان کی نظر میں سپریم کورٹ کا کوئی جج جو ہے وہ اس کا ممبر بائی لاز کے مطابق بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ملازم نہیں ہے، وہ ان کی ملازمین کی فہرست میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اہم وضاحت تھی۔ ایک اور اضافی انفارمیشن یہ ہے کہ جو G17 کا سیکٹر ہے، وہاں پہ جب ہم انویسٹیگیشن کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ ایک سرکاری وسائل بظاہر استعمال ہو رہے تھے۔ ایک موٹر سائیکل تھا جس پہ گرین نمبر پلیٹ رکھی تھی، اور کچھ سیکیورٹی کے اہلکار تھے، وہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ فلمنگ سے بھی روکا، ویڈیو ریکارڈ کرنے سے بھی روکا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ فلمنگ کی اجازت نہیں ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ کوآپریٹو سوسائٹی پہ وہاں پہ سرکاری نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکلوں پہ سیکیورٹی کے اہلکار گھوم رہے تھے اور وہاں پہ فرائض انجام دے رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ کس محکمے کی سیکیورٹی تھی، مگر یقینی طور پہ جو یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، پرائیویٹ ہے، اور اس پہ سرکاری وسائل کا استعمال بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم آنے والے پروگرام میں آپ کو مزید انکشافات کریں گے کہ کس طرح بہت سے پرائیویٹ انویسٹرز کے جو اس کوآپریٹو کے ممبر ہیں، ان کے 6-7 کروڑ روپے تک جو ہیں وہ بقول ان کا دعویٰ ڈوبے ہیں، اور ہم ان سے آپ کی بات بھی کرائیں گے اور کچھ اس حوالے سے مزید انکشافات بھی کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حضرات حسنات ملک، اور ہم ان سے آپ کی بات کرتے ہیں۔ ناصر ملک بھی ڈان کے ہمارے ساتھ، ناصر اقبال بھی ہمارے ساتھ ڈان کے موجود ہیں، اور ان دونوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں صحافیوں کا جوائن کرنے کا۔ یہ جو کوآپریٹو کا معاملہ اب سامنے آ رہا ہے، اور یہ پرائیویٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، تھوڑا سا اور ادھر ہو جائے ناصر، تھوڑا سا ناصر ساتھ ہو جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حسنات صاحب، یہ تو ایک بہت عجیب بات ہے، اور جسٹس جواد احمد خواجہ نے بھی ابھی موقف دے دیا کہ 2010 میں جب ان کو نگران جج بنایا گیا تھا تو انہوں نے تو لکھ کے دے دیا تھا کہ سوسائٹی کو یہاں سے نکالا جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ جو تیسرا پلاٹ آیا ہے، تیسرا اس سینس میں کہ سرکار سے تو نہیں لیکن سرکاری ریٹ پہ ہے، اور چند لاکھ روپے کے وہ 2 کروڑ روپے کا مارکیٹ میں بکے گا، تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں اثر پڑے گا؟ کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں اور اس معیار کی خلاف ورزی نہیں جو جسٹس قاضی فائز کے خلاف کارروائی کے دوران سپریم کورٹ کے معزز ججز طے کر رہے تھے؟ بالکل مطیع اللہ جان صاحب، یہ ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اخلاقی لحاظ سے یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے جج صاحبان پہ جو 3 پلاٹ لے رہے ہیں، اور کچھ جج ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پہلا پلاٹ تھا،
جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ابھی دوسرا تیسرا پلاٹ نہیں ملا. تو یہ دیکھنا دوسرا اور یہ تیسرا پلاٹ اور خاص کر امپلائیز بننا, پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں بھی کیا جج آتا ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد یہ اس طرح کرنا, اور پھر آپ ایک کیبنٹ میں ایک سمری گئی یہاں کوآپریٹو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی, وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے بھیجی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ کسی طرح بھی ججز فل کورٹ کی میٹنگ ہونی ہے ہفتے 2 میں, اس میں یہ معاملہ آنا چاہیے سارے, اور وہ ججز اس میں جس سے سوائے جسٹس قاضی فائزہ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے پلاٹ لینے سے انکار کیا آفر, اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ آفریدی, اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, اسی طرح جسٹس منیب اختر, ان کا نام بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے ججز, ان کو اٹھانا چاہیے معاملہ کہ یہ ایکسپلینیشن دیں وہ ججز جنہوں نے 3 پلاٹ لیے ہیں. اب مجھے بتائیں D12 میں جو 2 سینئر ججز, مشیر عالم صاحب کو بھی پلاٹ ملا, چیف جسٹس گلزار احمد, وہ ہاں جی بالکل 17 لاکھ روپے جمع کرائیں اور 5 کروڑ اس کی مالیت ہے ڈیولپ پلاٹ. یہ کس طرح مجھے بتائیں, کوئی اس کی اخلاقی جواز نہیں. اور یہ اتنا بڑا ایک پلاٹ تو چلیں آپ ٹھیک ہے آپ لیں اسلام آباد میں, اور 15 لاکھ تنخواہیں ہیں, اور ہر لحاظ سے میرا خیال ہے کہ کوئی اخلاقی جو اس وقت پوری سپریم کورٹ کی ایک پستی میں آ گئی سپریم کورٹ, جس طریقے سے پلاٹوں کا یہ معاملہ سامنے آیا, اور اس میں سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کس طرح اور ود فیکٹ جو ہیں وہ پروو کی ہیں کہ کیسے ہمارے جو ججز ہیں انہوں نے یہ پلاٹوں کے معاملوں میں کس طریقے سے قرآن اندازی کی, خود انوالو ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے اب جسٹس قاضی فائزہ کا معاملہ تو بالکل پیچھے رہ گیا, یہ اس سے بڑا معاملہ ہے. ٹھیک ہے ناصر اقبال صاحب, سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے سے اس کو کیسے ایکسٹریکیٹ کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ کا اب اس معاملے پر کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ کیونکہ پبلک یہ توقع کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس اور جن دوسرے 6 ججز صاحبان کے نام آئے ہیں یہ ملازمین کی سوسائٹی میں پلاٹوں کے, تو اس کے حوالے سے کوئی وضاحت کریں تو کیا سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے؟ شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. مطیع اللہ جان صاحب, آپ کو تو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب پہلے ہی ایگزامپل سیٹ کر چکے ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی پوری لسٹ چھاپ دی تھی ایسیٹس کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا نہ مجھے پلاٹ کی ضرورت ہے نہ میں آئندہ کبھی لوں گا. تو میرا خیال میں اس سے بہترین ایگزامپل اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کلیئر کر دیا. دیکھیں مطیع اللہ, مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ ایک زمین ڈیولپ کرتے ہیں, سیٹلر سے آپ اونے پونے داموں میں خریدتے ہیں اور اس کو اس طرح بانٹیں اور وہ کروڑوں کی زمین بن جائے, تو یہ ایک بہت بڑا اسٹگما ہے. اور خیر ہر ایک کا اپنا پوائنٹ. وہ سیٹلر جو ہے اس قیمت کے چیلنج کرنے کے لیے جب عدالتوں میں جائیں تو ان عدالتوں میں وہی جج بیٹھے ہوں جنہوں نے انہی کی زمین پلاٹ کی. میں اسی طرف وہی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا. اور سیکنڈ دیکھیں, آپ ان سے اونے پونے لیتے ہیں اور پیسے بھی ٹائم پہ نہیں دیتے, اور وہ کئی سال اس کا انتظار کرتے ہیں جب اس پیسے کی ویلیو بھی نہیں رہتی. تو دیکھیں یہ اسٹگما نہیں لگنا چاہیے. سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ آف دس کنٹری ہے, اور ہر قسم کی اس قسم کی باتوں سے اس کو اوپر رہنا ابو آل. چلیں ٹھیک. اچھا یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ اسی سپریم کورٹ میں اسی ملازمین کی سوسائٹی کا کیس جو ہے وہ لگتا رہا ہے, اور اس میں ایسے معزز جج بھی تھے کہ جنہوں نے اس سوسائٹی میں پلاٹ کے لیے اپلائی بھی کیا ہوا تھا, ممبرشپ بھی تھی, اور وہ کیس کے فیصلے بھی اس سوسائٹی کے حق میں کرتے رہے. تو وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے نا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے بے شمار کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ بے شمار جب کیسز آتے ہیں تو ججز عموماً ریکیوز کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا چونکہ ان سے مطلب ہم ریلیٹڈ ہیں اس کیس سے کسی نہ کسی طریقے سے, یا میں نے ایز اے وکیل بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو الوف رکھنا چاہیے ان چیزوں سے, اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. ٹاپ جوڈیشری پہ کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے, اور یہ دھبا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس جوڈیشری کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے, اور اگر یہ مس کنڈکٹ ہے تو پھر اس کے اوپر کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اماسنگ آف, آپ کو پتہ ہے نیب میں جو کیس لگتا ہے اماسنگ آف ویلتھ ہوتا ہے نا, تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک پلاٹ چلو ٹھیک ہے, لیکن مس کنڈکٹ یہ ہے کہ نہیں جو ابھی تک کیا ججوں نے, یہ مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں آئی ایم نو باڈی کے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں. یہ تو جب سارے فیکٹس سامنے آئیں گے, آپ تو رائے ہی دے سکتے ہیں نا, کوئی ججمنٹ تو نہیں دینی آپ تو آپ کی رائے کیا ہے؟ لیکن رائے کو بھی سویپنگ تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال میں نے بتا دیا انڈر دا کارپیٹ سویپ کر دینا, تو سویپ انڈر دا کارپیٹ بھی نہ کریں. انگلی نہیں اٹھنی چاہیے جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے. کسی قسم کی کوئی بات جج کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے. واپس کر دیں پلاٹ. میرا خیال ہے اگر 2 پلاٹ واپس کر کے ایک پلاٹ رکھ لیں تو معاملہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, رجوع ہو سکتا ہے. ادھر 2 کروڑ ہے 3 نکلا ہے, رجوع ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی, اگر یہ فل کورٹ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, میرا خیال ہے اس میں یہ نہ ہو کہ اب 100 لیٹر اور بڑھائیں. یہ جو پچھلی فل کورٹ میٹنگ ہوتی تھی وہاں مراد پہ زیادہ بات, یہاں یہ مراد جو لی گئی ہیں
ان پہ ریویو ہونے کی بات ہونی چاہیے. ادروائز سپریم کورٹ کی میرا خیال ہے اخلاقی حیثیت کسی کو کسی طرح بھی لیکچر دینے کی یہاں جو عموماً ریمارکس آتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی جس طریقے سے. میں وہی کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ایگزامپل سیٹ کیے سب اس کو فالو کریں. انہوں نے تو لیا ہی نہیں نا, تو یہ لے کے واپس کر کے کون سا ایگزامپل فالو کریں. مطلب ایگزامپل یہ نا اپنی پراپرٹی بتائیں اور ہاں چلیں یہ بھی وہ ریسیویبل پلاٹس ہے جو شاید ان کو اپنے اثاثوں میں بھی ذکر کرنا چاہیے تھا, اور خاص کر اگر اہلیہ کے نام پہ بھی ممبرشپ ہے تو پھر اہلیہ کے ان پلاٹوں کا بھی ذکر تو ضرور ہونا چاہیے تھا. بہرحال آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے, کیا قانونی رد عمل دیتی ہے, کوئی انفارمیشن دیتی ہے. میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ جو انفارمیشن ایم جے ٹی وی کی تحقیقات کے دوران چھپائی گئی سوسائٹی کے اہلکاروں کی طرف سے اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے بھی کم از کم اب وہ انفارمیشن ضرور سامنے آنی چاہیے. یہ معاملہ کوئی ججوں کا نہیں ہے, جج آتے جاتے ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں, ہم بھی صحافی آتے جاتے ہیں. یہ معاملہ اداروں کا ہے, یہ معاملہ معاشرے کا ہے, یہ معاملہ عوام کے ان اداروں پہ اعتماد کا ہے. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.